काकू पे पर्चा करवाना, किसी और पे ना करवा दें। और वो ऐसा बदबख्त इंसान था, वारदात के साथ घर की औरतों के साथ भी ज्यादती करता था। वहाँ एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और एक सब इंस्पेक्टर के बाजू पे फाइल लगा जिससे उसे फालिज हो गई। काकू पे पर्चा करवाना, किसी और पे ना करवा दें। पहले एक बार में इतला मिली कि करीबी एक गाँव में थानू और ये दोनों मौजूद हैं, तो वहाँ रेड की, वहाँ भी उनके साथ फायरिंग हुई हमारी। तो थानू को मैंने गिरफ्तार कर, उसको किसी ज़रिए से रब्ता हुआ तो उसने कहा कि यार वो बाज आएगा ऐसे जो तुम्हारे पीछे। तो उसने कहा जी कि ये जो थैला गोलियों का है ये पुलिस पे खाली करूँगा तो मुझ तक कोई पुलिस पहुँचे। फायर आया था, वहाँ एक कमरा बना हुआ था, तो जब एक फायर उधर से उसने फिर उधर से एक ब्रस्ट मारा। पूरे ज़िले को पता था कि ये कितना बदगुनाह आदमी था, किस तरह ये हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं शेख हमाद अख्तर साहब, और इनसे हम बहुत सारी बातें भी करेंगे और साथ ही इनसे जानेंगे कि आज ये हमें कौन सा वाक़या जो है वो सुनाने जा रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या हो जिसमें इनको जो है वो कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली हों और कुछ ऐसी चीज़ें ये हमें बताएं कि जो मुआशरे में हो भी रहा है। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो पुलिस मुकाबले के हवाले से एक आप डिस्कस कर रहे थे कि शाह कोर्ट में एक पुलिस मुकाबला हुआ तो उसमें आपके खिलाफ 302 का मुकदमा भी हुआ, और बल्कि बड़ा मुश्किल होता है कि 302 तो कहें कि किसी दरख्त को सुना दिया जाए तो वो भी सूख जाता है। तो ये इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा बिल्कुल कि ऐसे ही क्या है जी, था, वो बिल्कुल बंदा ऐसे ही कौन था है। जिसमें पुलिस आप मुकाबला सही था? फरमा रहे हैं, मतलब सबसे आखिरी जुर्म 302 ही है, और वो भी एक पुलिस अफसर पे लग जाए तो फिर बड़ी मुसीबत कैरियर होती भी है, ज़ाहिर बात हो और जाता बड़ी है। मुश्किल होती है, और उसे फेस करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो ये उन दिनों की बात है, 2000 में मैं SHO चोंग था, तो सऊद अजीज़ साहब SSP शेखपुरा तैनात हुए। तो वो उनकी लिस्ट में मैं अच्छा अफसर था तो मुझे शेखपुरा ले गए। यानी लाहौर से शेखपुरा लाहौर से ट्रांसफर उन्होंने हुआ। मेरी ट्रांसफ़र, तब ये लाहौर रेंज एक ही थी, उसी में शेखपुरा आता था, लाहौर भी डिस्ट्रिक्ट उसी में था। तो उन्होंने DI साहब से कह के मेरी ट्रांसफ़र शेखपुरा में करवा ली, और जब मैंने रिपोर्ट की तो उन्होंने मुझे शाहकोट SHO तैनात कर दिया, जहाँ पे बाबा 9 लाख हज़ारी मशहूर है उनका मज़ार, और उसके गिरदोनुमा में मंशियात भी बहुत फ़रोख्त होती थी। और मेरे साथ SSP साहब का एक ही वादा था कि वहाँ मंशियात फ़रोख्त नहीं होने देनी, और इंशाअल्लाह ताला मतलब अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया, और जहाँ तक मैं कंट्रोल कर सकता था कंट्रोल किए रखा। तो ये उन्हीं दिनों की बात है। वहीं दरबार के गिरदोनुमा में एक लड़का रहता था, मंजूर उर्फ काकू। मंजूर उर्फ काकू। काकू काकू नाम से वो मशहूर था। तो मजोरों का वो लड़का था। तो वो वारदातें करने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो फैसलाबाद में भी वारदात करता था। फैसला मेरे थाने के साथ सरहद लगती थी, बलोचनी, खुड़ियाला, सांगला, तो इधर हर जगह उसने वारदातें शुरू कर दी। और वो ऐसा बदबख्त इंसान था, वारदात के साथ घर की औरतों के साथ भी ज़्यादती करता था। ओहो, और तो आप इतना आप हीनियस मतलब। यकीन करेंगे कि वो जब वारदात करके सुबह जाने लगता था तो घर वालों को कहता था काकू पे पर्चा करवाना। अच्छा, किसी मतलब इतना इतना उसको उसका खौफ ही हौसला नहीं था। बढ़ा हुआ था कि किसी और पे ना करवा देना। तो मतलब किसी पुलिस अफसर ने उससे पहले कभी नहीं उस पे मतलब कोई ज़ाहिर एक्शन? निकल जाता था जब तक किस्मत ने उसका साथ दिया। तो बल्कि एक बार एक मुकाबला उसका हुआ फैसलाबाद में, वहाँ एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और एक सब इंस्पेक्टर के बाजू पे फायर लगा जिससे उसे फालिज हो गया। तो उसे बाद में महकमे ने उसे डिसमिस कर दिया, सब इंस्पेक्टर को, कि तुमने बुज़दिली दिखाई है। अच्छा, तो उसके बाद से वो मेरे थाने का, बल्कि ज़िला शेखुपुरा और फैसलाबाद का सबसे अहम मसला ये बन गया कि इससे किस यानी तरह उस इलाके की दहशत वो बन गया, दहशत एक इतनी थी। इलाके की बन गया। और मेरी जिम्मेदारी इसलिए बन गई कि वो रहता मेरे आपके इलाके इलाके में, में था। तो इसलिए वो टॉप प्रायोरिटी पे काम चला गया। लेकिन उसके कोई बैकग्राउंड में कुछ था, मतलब जिस वजह से वो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई, या मैं इतना इतने उसने वारदातें की, कभी कुछ कुछ भी नहीं, हुआ? मतलब गरीब सी फैमिली के था, बिल्कुल गरीब लोग थे, लेकिन क्रिमिनल ये शुरू से है। वहाँ जो दरबार के इर्द गिर्द रहते थे मंशियात का ज़्यादा कारोबार करते, तो ये भी मंशियात करते करते फिर इस काम में आ गया। इसका एक साथी था इसके साथ जो मिलकर वारदातें करता था, ठानू था उसका नाम, ठानू। ठानू, और ये काकू, ये दोनों मशहूर थे उस वक्त। तो उस वक्त हमारे जो SSP साहब थे बड़े मशहूर, जिन्होंने लाहौर में बहुत नाम कराया, चौधरी शफीक गुज्जर हाँ साहब, जी, आप शफीक भी साहब जानते होंगे। CCPO रहे हैं जी, बिल्कुल, और बड़े अच्छे बड़ा अफसर हैं। ज़िंदगी में उनके साथ काम करने का मज़ा है। पता चला कि वाकई मैंने किसी
ایک گریٹ افسر کے ساتھ سرو کام. کیا ہے. ان کی حوصلہ افزائی، ان کی پیچھے سے بیک، ان کی دعائیں. ظاہری بات ہے کہ آپ کے آفیسر کی سپورٹ ہو تو پھر بندے کا جو ہے نا وہ دگنی ہو جاتی ہے محنت بھی. اور بالکل جی، مطلب بہت ہی حوصلہ گریٹ بڑھ افسر جاتا تھے، ہے. بہت گریٹ افسر تھے. مطلب ہر بات پہ انہوں نے سمجھانا، موٹیویشن کرنا کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرو. بہرحال ہم بات کر رہے تھے جی کاکو کی. اچھا، کیسے وہ بنا، کیسے اس میں آیا کیسے، اور کرتا کیا تھا؟ واردات کر کے زیادتی کی اور بتایا کہ وہ گھر میں بھی ڈکیتی کرتا تھا، سر بازار بھی ڈکیتیاں کرتا تھا، بلکہ ایون کہ کوئی اسکول میں بچیوں کا، اسکول کی لڑکیوں کا ٹانگا جا رہا تھا اسے روک لیتا تھا اور انہیں چھیڑنا سڑک کے اوپر، اور انہیں بھی کہنا غیر اخلاقی ہاں حرکات. اور کہ میرا نام کاکو ہے. تو بڑا اس پہ غصہ بڑا ہم نے اس کی. پھر مجھے ڈی آئی صاحب طارق سلیم ڈوگر صاحب تھے ڈی آئی صاحب، انہوں نے بھی اسپیشل ٹاسک دیا کہ یار اس کو گرفتار کریں، اس نے تو وقت ڈال دیا پورے دونوں ضلعوں میں، تو بہت ضروری ہے، بڑی بدنامی ہے یہ پولیس کی. تو کافی فیصل آباد کی پولیس بھی پیچھے لگی تھی. پھر میں بھی کمر کاس کے اس کے پیچھے لگ گیا کہ نہیں اب تو ضروری ہو گیا اس کو. اب تو عزت بیزتی بھی ہے، اب اور تو خاص عزت طور پہ بیزتی. محکمے کی بھی عزت کا سوال. ہاں. پھر وہاں ایک وکیل تھا، وہ بھی اسی طرح کا تھا، وہ اس کی پشت پناہی بھی کرتا تھا. ظاہری بات ہے، مطلب ایسے لوگوں کا کوئی نہ کوئی بیک تو ہوتی ہے. جب ہم نے ریڈ شیڈ اس کے گھر کرنی تو وہ وکیل نے کوئی نہ کوئی درخواست بازی کر کے ہمیں مشکل میں ڈالنا. لیکن اب اس سے بڑی میرے لیے کوئی چیلنج نہیں تھا شاہ کوٹ میں. اور میں وہاں رہا بھی کوئی 23-24 مہینے ایسے ایچ او رہا ہوں، تقریباً 2 سال. بڑی بات ہے 2 سال اور ایس ایچ او ایک یہ جگہ میں پہ. پہلی بار لاہور سے باہر گیا تھا، اور اس تھانے کا ریکارڈ ہے کہ آج تک بھی وہاں کوئی اتنی لمبی تعیناتی نہیں. تو وہ اللہ کا کرم تھا. مطلب میں اس قابل ہوں جتنی اللہ نے ہمت دی کام کرتا رہا ہوں. بہرحال جی اس کے پیچھے ہم پھر لگ گئے اپنے طور پہ، اس کے پیچھے کام شروع کر دیا. پہلے ایک بار میں اطلاع ملی کہ قریبی یہ گاؤں میں ٹھانو اور یہ دونوں موجود ہیں، تو وہاں ریڈ کی، وہاں بھی ان کے ساتھ فائرنگ ہوئی ہماری، اور ٹھانو کو میں نے گرفتار کر لیا. اس کے ساتھ ہی کو یہ نکل گیا. اس کو گرفتار کر کے ہم نے جو قانونی کارروائی بنتی تھی کی، اس کو جو مقدمات درج تھے ان میں ان کو اس کو جیل بھجوا دیا. تو تفتیش میں اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، کیا پوچھا کرتا ظاہر ہے، ہے؟ وہ مختلف ٹھکانے کے جی فیصل آباد میں ٹھہرتا ہے، ادھر جو دربار ہے اس کے ساتھ پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں میں سو جاتا ہے. کوئی اسپیسیفک ٹھکانہ اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا جی جہاں جگہ ملتی تھی ہم دونوں سو جاتے تھے، ہوٹلوں سے کھانا شانا کھا لیا، کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر. تو جو اس وقت مسئلے معلومات دی وہاں ہم نے ریڈ کی، لیکن نہیں وہ نہیں مل سکا. پھر اس کو جیل بھیج دیا. پھر اس نے ایک اور واردات کی کسی کے گھر میں، وہاں اس نے زیادتی بھی کی، اور وہی پرانے والا سین صبح کہہ کے گیا کہ کاکو پہ مقدمہ درج کروانا، کسی اور پہ نہ کروا دینا. تو بڑی پریشان مرحلہ تھا جی، اور بڑی سچویشن تھی. پھر ایس ایس پی صاحب سے بھی روزانہ اسی موضوع پہ بات ہوتی تھی، اور ایک ہی ٹاپک تھا ہمارے پاس کہ اس کا کچھ کیا جائے. پھر جناب آہستہ آہستہ اس کے پیچھے میں نے جو پولیس کے ہوتے ہیں، جتنے ذرائع ہوتے ہیں سارے استعمال کیے، سارے پولیس کی نفری کو بریفنگ دی، بلایا مسجد میں بیٹھ کے، بلکہ ان کے ساتھ میٹنگ کی. یار اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کر رہا، تو خدا کا واسطہ جو بھی اس کے متعلق معلومات ہوں مجھے بتائیں تاکہ اس کا کچھ کیا جا سکے. تو ایک دن رات کو ہمیں کوئی اطلاع ملی کہ 2 بجے یہ قریبی شہر کے قریبی شاہ کوٹ کے ایک ڈیرے میں موجود ہے. اور میں نے ڈی ایس پی صاحب کو بتایا، امتیاز چیمہ صاحب ہمارے ڈی ایس پی صاحب تھے، انہیں بتایا. انہوں نے کہا چلیں آپ ایس ایس پی صاحب سے بھی بات کریں. کتنے عرصے بعد یہ پتہ چلا، مطلب کتنا ٹائم لگ گیا اس پہ ورکنگ یہ کرتے؟ تقریباً جی کوئی یہ عرصہ ہو گیا 2.5-3 ماہ کا. 2.5-3 ماہ آپ کو ورکنگ کرتے ہو گئے. پھر اس کا جب پتہ چلا، ایس ایس پی صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں 2 لیڈ کی گاڑیاں بھی بھیجتا ہوں، اور بڑے پھر اچھے طریقے سے بڑا پروفیشنلی ریڈ کریں اور اس کو گرفتار کریں. تو دھیان سے جو سمجھایا انہوں نے کہ میں بھی آگے سے فائرنگ کرے، تو اس لحاظ سے ساری تیاری کرنی ہے. بلٹ پروف پچھلا بھی جیکٹس، ایک واقعہ تھا نا جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے بھی اس نے فائرنگ فائرنگ شہید کی یا بندے کو. بلٹ پروف جیکٹس پہن کے جائیں. تو میں نے ساری اپنی نفری تھانے کی اکٹھی کی، لیڈروں کو بھی کی، ان کو بریفنگ دی، جو ان کا حوصلہ بڑھایا، اور جو اسلحہ تقسیم کیا، ان کی ڈیوٹیاں بتائیں کہ آپ نے یہاں کھڑے ہونا، آپ نے یہاں ہونا ہے، اگر کوئی فائرنگ کرے تو اس طرح ہم نے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ ساری تیاری کرنے کے بعد ہم اس ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے گاڑیوں میں. تو اس کے پاس اسلحہ کون سا ہوتا تھا؟ اس کے بعد کلاشن کوف جی، کلیشن کو اور گولیوں کا تھیلا. بلکہ آپ نے اسلحے کا پوچھ لیا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اس کو کسی ذریعے سے رابطہ ہوا، تو اس نے کہا کہ یار تم باز آ جا، ایس ایچ او تمہارے پیچھے. تو اس نے کہا جی کہ یہ جو تھیلا گولیوں کا ہے یہ پولیس پہ خالی کروں گا تو مجھ تک کوئی پولیس پہنچے گی، اچھا ویسے نہیں پہنچ سکتی. مطلب اس اتنا لیول وہ تک دلیر، اور اتنا اس نے مطلب اپنے آپ کو وہ کیا ہوا تھا.
ایسی کوئی نہ کوئی چیز تو اس کے پیچھے ہوگی نا جس پہ وہ اتنا اتراتا تھا. بس ویسے ہی دماغ خراب. اور آپ کو پتہ ہے جو ہے نا عط خدا کا ویر ہوتا ہے, پھر یہ چیزیں خدا کو بھی نہیں پسند. بالکل ایسے ہی. تو جب ہم نکلے جی ساری نفری لے کے, جس ڈیرے کی نشاندہی تھی وہاں پہنچے تو وہاں پہ نہیں ملا. بڑا افسوس ہوا, سر پکڑ لیا کہ یہ کیا یہ ہو گیا, مطلب مس ہو گیا نا, ہاں, جو مس ہو اتنی گیا. عرصے بعد پتہ چلا تھا وہ. تو ہم پھر وہاں سے آہستہ آہستہ نکلے, واپس آ رہے تھے پیدل ہی, ساری نفری ساتھ. ایک وہ ڈیرا راستے میں ہے, میں اس میں چلا گیا. تو وہاں ایک بندہ سویا تھا, اسے اٹھایا, غصے میں اٹھایا کہ اٹھوئے. ظاہری بات ہے. کاکو تھے غازی پیچھے ڈیرے, اس نے کہا نہیں جی پیچھے ڈیرے تو نہیں ہوں, وہ تو وہ سامنے والا جو ڈیرا وہاں آتا ہے. اچھا, یعنی اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے, یہ جو اشارہ ہوا نا. تو وہیں سے ہم پھر بالکل خاموش ہو گئے, اور آہستہ آہستہ جس ڈیرے کی طرف اس نے بتایا اس طرف ہم نے پیش قدمی شروع کی. اس ڈیرے کی طرف سے ہم جا رہے تھے تو آگے سے ایک فائر ہوا پولیس پارٹی کے اوپر. یعنی ان کو پتہ چل گیا پہلے. ہاں, اس سے ظاہر ہے ہم کیونکہ کافی نفری تھی اور پاؤں کی آواز رات کے اندھیرے میں بہت زیادہ آتی ہے, جو بوٹ وغیرہ ہم نے پہنے ہوتے ہیں ان کی آواز تھی. تو وہ فائر ہوا جب, تو دیکھا میں نے, اندھیرا بھی تھا, لائٹ ہم جلا نہیں سکتے تھے, تو مجھے اپنی نفری کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. دائیں بائیں سب ظاہر ہے جہاں جہاں جگہ ملی ہوگی انہوں نے اپنی پوزیشن لے لی ہوں گی. تو وہ میں نے جب جائزہ لیا, جس طرف سے فائر آیا تھا وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا ڈیرے میں. تو اس کمرے کے میں نے جانے کے لیے شروع کیا, تو میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے تھانے کے صرف جو رہ گئے تھے, اور وہ بھی بڑے, جن کو میں سب سے نکما کانسٹیبل تصور کرتا تھا پوری تعیناتی میں ان سے میری ہوتی رہتی تھی نوک جھوک کہ یار تم کام نہیں کرتے, تم یہ نہیں کرتے. تو وہی دونوں میرے پاس کھڑے تھے. کیا بات, میں نے لیکن نا کبھی کبھی ایسے بندے بھی آ جاتے ہیں, کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے. بالکل. اسی لیے افسر کہتے ہیں کہ جو برا بھی بنتا ہے اسے تھانے سے نکالنا نہیں, اس کو ٹرانسفر نہ, اسی سے کام لے, ہو سکتا ہے وہی کام آ جائے. تو وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ پھر دونوں میرے ساتھ کھڑے تھے. تو ہم دونوں, پھر ان کا بھی حوصلہ تھا, ہم تینوں پھر اس کمرے کی طرف چلتے ہوئے گئے. اسی اسنا میں نے دیکھا کہ میرے کسی جوان نے ان پہ فائر کیا دوسری طرف سے. اچھا. تو جب ایک فائر ادھر سے, اس نے پھر ادھر سے ایک برسٹ مارا. اچھا. اس سے اس کی پوزیشن کافی کلیئر ہو گئی کہ وہ کمرے کی کس سائڈ پہ کھڑا ہے. مطلب وہ آگے نا لائٹ گولیوں کی, ہاں, گولیوں کا جب وہ روشنی سی محسوس ہوئی تو پتہ چل گئی کہ اس کی ڈائریکشن کہاں ہے. تو میں آہستہ آہستہ چلتا اسی کمرے کی بیک سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا, اور دل میں درود شریف پڑھا, اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب عزت رکھنا, اور اس کو اس کے ظلموں کی سزا ضرور دینا, اس نے بہت ظلم کی ہیں لوگوں پہ, اور میری مدد فرمانا. اور شاید وہ گھڑی تھی کہ رب الجلیل نے میری یہ دعا سن لی, اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کے ہاتھ میں کلاشن کو ہلکا اندھیرے میں ہلکی ہلکی اس کی مجھے جھلک نظر آئی کہ وہ اسی کمرے کی جو سامنے والی دیوار تھی اس کے پیچھے آ رہا ہے. یہی اتنا تھا کہ وہ پھر اس فائر بھی کر رہا تھا اس ٹائم, جو ہماری سامنے والی نفری تھی ان پہ فائر بھی کر رہا تھا. تو اس جگہ پہ مجھے موقع مل گیا, تو میرے پاس بھی کلاشن کو تھی سرکاری. جب میں نے اسے فائر کیے تو اسے لگے, تو وہ وہیں موقع پہ گر گیا. تو اس میں تو اس سے بات ہوئی اس وقت, مطلب کوئی نہیں, وہ بول نہیں سکا. جب فائر لگے ہم قریب گئے, جب دیکھا تو تقریباً وہ قریب المرگ ہی تھا. جب اسے اٹھا کے بعد میں ہاسپٹل پہنچایا تو فوت ہو چکا تھا, وہ جاں بحق ہو چکا تھا. تو یہ جناب قصہ تھا. اور اگلے دن آپ یقین کریں کہ میرے تھانے میں لوگوں کی طرف سے کوئی 10 من پھول آئے ہوں گے, مٹھائیاں, پھول لوگوں نے. اور اسکولوں میں, بچیوں کے اسکولوں میں انہوں نے جو صبح کی ہوتی ہے ان کی پریئر ہوتی ہے, اس میں دعا کرائی اسپیشل کہ شکر ہے یا اللہ اس شیطان سے جان چھوٹی. تو بہرحال جو کاروائی ہم نے کرنی تھی کر لی, سارا کچھ مکمل ہو گیا. تو ان کا بتایا, ان کا ایک وکیل جو تھا نواز وٹو, وہ اس کی, یعنی اگلا اب آپ کا شروع ہوتا ہے معاملہ کہ پرچہ کیسے ہو گیا, نیکسٹ پارٹ ابھی آ گیا, وہ اب شروع ہو گیا. تو اس نے کوئی درخواست دے کے جوڈیشل انکوائری اس کی لگوا لی. جو مقابلہ ہوتا ہے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری علاقہ مجسٹریٹ کرتا ہے, وہ لگ گئی. اسی اسنا میں میری پروموشن نزدیک تھی, تو میرا روٹین میں ٹرانسفر ہو گئی پنجاب کانسٹیبلری میں. تو میں افسران کے میں نے پیش بھی ہوا, بتایا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, تو مجھے یہ کر لینے دے کلیئر, پھر میں چلا جاؤں گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, پالیسی میٹر ہے تو کچھ نہیں ہوتا, آپ جائیں. میں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے عباس لائن پی سی پہ میں نے رپورٹ کر دی. وہاں میری بطور اسٹاف افسر ایس ایس پی صاحب کے ساتھ تعیناتی ہو گئی. پیچھے سے وہ جوڈیشل انکوائری چلتی رہی, میں اسے صحیح طرح پرسو نہیں کر سکا. اب سمجھتے ہیں جب بندہ مقامی ہے, سچ ہو, تو سارے لوگ بھی ساتھ چلتے ہیں. جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو اب خود ہم سے یہاں سے چلا گیا ہے, نہ اسے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے نہ کوئی نقصان,
تو وہ پھر اپنی مرضی سے لوگوں نے بھی میرے ساتھ بہیو کیا، تو وہ بالآخر وہ ایک 302 کی FIR ہمارے اوپر درج ہو گئی۔ اس میں آپ بھی تھے اور کون؟ میں اور میرا عملہ تھا، تو کوئی پرائیویٹ انہوں نے بندے ساتھ رکھ لیے، کوئی 5 جن کے ساتھ ان کی آپس میں دشمنی تھی، اچھا ان پہ انہوں نے یہ FIR درج کروا دی۔ خیر جی وہ تفتیش شروع ہو گئی، اس میں جاتا رہا، تفتیش میں شامل تفتیش ہوا، سارے افسروں کو پتہ تھا، پورے ضلع کو پتہ تھا کہ یہ کتنا بدکن آدمی تھا اور کس طرح یہ ہوا ہے، لیکن وہ جب اس میں اخراج رپورٹ مرتب ہو گئی، لیکن جب عدالت میں گئی تو عدالت میں اس اخراج رپورٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ لکھا کہ نہیں چلان بنا کے بھیجیں۔ چلان بنانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بالکل کہ ہمارا تو بالکل فیوچر ختم، اور ہم جیل بھی جاتے اور سزا بھی بھگتتے، اور چلان کا جب تک فیصلہ ہوتا تو ڈسمس بھی ہوتے۔ لیکن یہ ہے کہ افسران کی مہربانی کو وہ دوبارہ تفتیش لگ گئی اور اس میں چلان مرتب نہیں ہوا۔ تو یہ مطلب کہنے میں آسان ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جس طرح میں نے اسے فیس کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، یا جو میرے ساتھ دوست جاتے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں کس طرح ہم نے جانا پیش ہونے، اور کس طرح لاہور سے آپ ادھر جاتے شیخو پورہ میں۔ جی ایسے ہی جی۔ تو یہ تقریباً کوئی 3 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا جی، یعنی پیشیوں پہ جاتے رہے، پیشیوں۔ اور 3 سال بعد اللہ کا ایک بندہ وہاں اللہ بخش رانجھا صاحب ڈسٹرکٹ جج تعینات ہوئے، ان کے پاس میں نے درخواست کی، پھر انہوں نے کیس منگوا کے اسے ڈسمس کر دیا، اور ہم اس میں سے شکر الحمدللہ۔ ایک اور آپ نے بتایا تھا کہ ڈیتھ بھی ہو گئی جس دن، وہ دوبارہ؟ ہاں وہ میں بتا رہا ہوں، وہ ابھی چل رہا ہے آگے، یہ تیسرا پارٹ آ جائے گا۔ اچھا تیسرا پارٹ آ گیا، یعنی ایک دفعہ ختم ہو گیا جی، ہم بڑے خوش شکر کیا اللہ کا، چلے شکر ہے یا اللہ۔ بلکہ مجھے اندر سے یہ بھی پتہ چلا کہ بلکہ وہ جو پرائیویٹ بندے انہوں نے رکھے تھے ان سے وکیل صاحب نے کوئی 10-15 لاکھ لے بھی لیا، انہیں بلیک میل کر کے، لیکن چلے خیر ہم نے شکر کیا کہ یا اللہ چلے کلیئر ہو گیا، اپنے خوش باش۔ تو تقریباً پھر جب یہ ننکانہ ڈسٹرکٹ علیحدہ ہوا نا، وہ علیحدہ ضلع بن گیا، تو اسی وکیل نے وہاں سے شیخو پورے سے ساری فائل غائب کروا کے ایک نیا استغاثہ ہم پہ دائر کر دیا ننکانہ میں۔ کیا بات ہے! مجھے میرے وکیل بھی کچھ ایسا مطلب کرمنل پورا جی پورا، وہ بھی سمجھ لیں گے وکیل نہ ہوتا تو وہ بھی ڈاکو ہی ہوتا۔ تو وہ مجھے میرا ایک دوست تھا وہاں ماسٹر انور شاہ کوٹ میں، اب بھی ہے، اس کا مجھے فون آیا کہ جی وہ اس طرح اس نے استغاثہ کر دیے، بلکہ اس نے مجھے واٹس ایپ کیا جو سمن جاری ہوا تھا میرے نام، تو یقین کریں کہ میری آنکھوں میں ایک دفعہ پھر کہ یار اب یہ کیا ہو گیا۔ تو ایک تو ضلع ان کا اتنی دور جانا، ساری مشکلات، تو آپ والی بات 302 تو درخت پہ لگ جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو پھر میں بڑے پریشان ہوئے جی۔ تو جب تاریخ تھی اس دن میں صبح تیار ہو رہا ہوں تو مجھے وہی ماسٹر انور کا فون آیا، اس نے کہا جو مدعیہ بنی ہوئی نا اس میں، اس کی ماں بھی تھی نہیں، 100 کال ماں بن گئی جب اسے پتا تھا، لالچ تھا کہ اب میں کچھ دیہڑی لگاؤں گی، وہ شاہ کوٹ اڈے سے جا رہی تھی اور اس کے اوپر سے ٹرک گزر گیا، تو اب نہ آئے وہ تاریخ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسا مطلب اس پہ کیا کہ کینسل ہو گئی۔ نہیں شکر کیا، کیونکہ اس نے دیکھے نا کیسی زیادتی کی تھی، پہلے بھی 15 لاکھ پرائیویٹ لوگوں سے کھا لیا اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں پڑا، تو اس نے دوبارہ یہ کر دیا۔ تو جب وہ بعد میں ایک ہفتہ بعد پتہ چلا، جو وکیل صاحب تھے نواز بٹو صاحب، وہ عدالت میں بیٹھے، اسے خون کی الٹیاں آئیں اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب کوئی کام آپ نے نیک نیت سے کیا نا تو یہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے، اور وہ مدد ہوئی اور اس سے ہم نے چھٹکارا پایا اور شکر کیا اللہ کا۔ زبردست، بہت شکریہ، تھینک یو۔